बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। कब्रिस्तान के कैदी, एक खौफनाक नावल, एपिसोड नंबर 2। ही दिन के बाद नवाब सरवत शिकार पर गए तो लौटकर जिंदा नहीं आए। हाथी पर उनकी लदी हुई लाश देखकर मैं उसी लम्हे बेहोश हो गई। मेरी दुनिया अंधेर हो चुकी थी। दूसरे दिन जब उनकी लाश शहर पहुंचाई गई तो हवेली ही में पूरे शहर में कोहराम मच गया। हर आंख नवाब सरवत की बेवक्त मौत पर आंसू से नम हो गई। यहाँ आकर मुझे ये भी मालूम हुआ कि मुझ पर जिन्नू का साया होने की बात सारे शहर में मशहूर हो चुकी है। जो मुलाजिम शिकार में नवाब साहिब के साथ थे उन्होंने उनकी मौत का ये सबब बताया कि नवाब साहिब को शिकार नहीं मिला था और वो हाथी पर बैठे बैठे थक गए थे। चुनाचे वो तंग आकर हाथी से नीचे उतरकर पैदल चलने लगे, लेकिन अभी वो बमुश्किल 10 कदम ही चले होंगे कि एक सांप दरख्त से नीचे उतरा और नवाब साहिब के जिस्म से लिपट गया। नवाब साहिब चीख मारकर गिरे। उनके गिरते ही सांप इस तरह रोपोश हुआ जैसे नजरों का धोखा हुआ हो। मुलाजिम जब उनके करीब पहुंचे तो वो मर चुके थे। इनके मौत के हादसे की तफसील सुनते ही मुझे अपना वो ख्वाब याद आया जिसमें मैंने एक सांप को 2 सींगों वाले इंसान में तब्दील होते देखा था। जरीना इतना कहकर चंद लम्हों के लिए इस तरह खामोश हो गई जैसे माजी के उस दिलदोज हादसे ने सदियां गुजरने के बाद भी इस वक्त इसके दिल को तड़पा दिया हो। जरीना के खामोश होते ही मुझे खुद अपने मकान को वो स्याहनाग याद आया जो आहिस्ता आहिस्ता फिरोज की तरफ फंकारता हुआ बढ़ रहा था। अब सुबह हो रही थी, बाहर अंधेरा दूर हो रहा था, चारों तरफ एक नूर सा फैल रहा था। जरीना ने भी गर्दन घुमाकर नूर बखेरती हुई सुबह की किरणों को देखा और उसके बाद धीरे धीरे उसका वजूद इसी तरह फिजा में तहलील होने लगा जिस तरह जाहिर हुआ था। वो जिस तरह आई थी उसी तरह जाने लगी। चलते चलते उसने इतना जोर कहा कि मैं कल भी आऊंगी नदीम साहिब, आप मेरा इंतजार करें, मैं आपको आज ही अपनी कहानी सुना देती, लेकिन अब सुबह हो चुकी है और मुझे अपनी कब्र में वापस जाना है। जरीना फूल की खुशबू की तरह मेरे कमरे में आई और फूल की खुशबू की तरह ही बाहर निकल गई। मैं उसके जाने के बाद देर तक अपने पलंग पर नीम बदहोशी के आलम में पड़ा रहा और सोचता रहा कि मैंने अब तक कोई ख्वाब देखा था या उसकी कोई हकीकत भी है। लेकिन बहरहाल जो कुछ मैंने देखा था वो कोई ख्वाब न था। सुबह होते ही दरवाजा खुला और फिरोज मुस्कुराता हुआ मकान में दाखिल हुआ, लेकिन उसे देखकर मेरे हलक से चीख निकलते निकलते रह गई क्योंकि उसके लिबास पर जगह जगह खून के धब्बे थे, ताज़ा और सुर्ख खून के बड़े बड़े धब्बे। हैरत दर हैरत की बात यह थी कि वो उस खून आलूद लिबास में भी मुस्कुरा रहा था। मैंने पूछना चाहा लेकिन कोशिश करने के बावजूद ये ना पूछ सका कि इसका लिबास खून आलूद क्यों है। फिरोज जिस तरह मुस्कुराता हुआ मकान में दाखिल हुआ था उसी तरह मुस्कुराता हुआ अपने उस कमरे में दाखिल हुआ जो उसके लिए महसूस कर दिया गया था। एक लम्हे के लिए मेरे जहन में ये सवाल बिजली के कोंदे की तरह लिपका कि कहीं फिरोज आदम खूर तो नहीं हो गया। लेकिन दूसरे के लम्हे मैंने खुद अपने इस ख्याल की तरदीद कर दी क्योंकि अगर वो आदम खूर हो गया था, अगर वो इंसानी खून पीकर आया था तो उसकी बाछू में भी खून होना चाहिए था। अब मुझ पर एक नाकाबिले बयान खौफ तारी हो चुका था। धड़कते हुए दिल के साथ मैं अपने बिस्तर से उठा और मैंने आंगन में आकर फिरोज के कमरे की तरफ झांका। दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए मेरी जान में जान आ गई और मैं मकान का दरवाजा खोलकर भाग खड़ा हुआ। मैं सड़क पर इस तरह भाग रहा था जैसे एक दो नहीं सैकड़ों भूत मेरा पीछा कर रहे हो। 2-1 राहगीरों ने मुझे रोककर मेरे बेतहाशा भागने की वजह भी पूछना चाही, लेकिन मैं रुके बगैर भागता रहा, बिला हिम्मत के ताइन की भागता रहा, बिला किसी मंजिल के ख्याल के भागता रहा, यहाँ तक कि मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। मैं वाकई ऐसे महसूस कर रहा था जैसे मुझे किसी कैद से निजात मिल गई हो। अब चूंकि दिल की रोशनी अच्छी तरह फैल गई थी और सड़कों पर लोगों की आमदोरफ्त भी शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने अपने हाथ पर काबू पाकर आहिस्ता आहिस्ता पैदल चलना शुरू कर दिया और सलमा से मिलने के लिए उसके भाई के मकान की तरफ रवाना हो गया। मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि सलमा जिद करके मकान से चली गई थी, वरना जिन हालात से मैं गुजरी हुई रात को दो चार हुआ था, अगर वो सलमा को पेश आ जाते तो उसकी मौत यकीनी थी। सलमा मुझे देखते ही रोने लगी। मैं हैरान हो गया कि मुझे जिंदा देखने के बावजूद वो औरत क्यों धारे मार मार कर रो रही है।
لیکن جب سلمہ کے بھائی نسیم نے میرے بالوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ پوچھا کہ 2 ہی دن میں میرے بال سفید کیسے ہو گئے تو مجھے سلمہ کے رونے کا سبب معلوم ہوا۔ سلمہ خوب جانتی تھی کہ میرے بال اچانک کیوں سفید ہو گئے ہیں، لیکن اس کے بھائی کو سمجھانے کے لیے میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں خاموش کھڑا کبھی روتی ہوئی سلمہ کی طرف دیکھتا اور کبھی اس کے مغموم اور حیرت زدہ بھائی کی طرف۔ آخر تنگ آ کر میں سلمہ کو ایک طرف لے گیا اور میں نے اسے کہا، یہ کیا پاگل پن ہے سلمہ، مجھ سے آپ کے سفید بال دیکھے نہیں جا رہے۔ سلمہ نے ہلکی لیکن غمگین آواز میں کہا، حالانکہ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے آپ کو زندہ پا لیا اور آپ اس زندہ بھوت سے بچ کر یہاں آ گئے۔ خاموش رہو، میں نے اسے آہستہ سے ڈانٹا۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ بات ہم دونوں کے علاوہ کسی تیسرے وجود کو معلوم ہو، ورنہ بہت ممکن ہے کہ وہ بھوت ہمیں نقصان پہنچا دے۔ میری ڈانٹ سن کر سلمہ خاموش ہوئی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے۔ اب میں نے پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ اسے اب تک کی داستان سنائی، لیکن ارادتاً اسے یہ نہیں بتایا کہ فیروز کی ماں زرینہ کل رات مجھے اپنی داستان کا ایک حصہ سنانے کے بعد یہ وعدہ کر کے گئی ہے کہ وہ آج رات بھی ضرور آئے گی۔ میں آج تک حیران ہوں کہ میں سلمہ سے اپنی اور زرینہ کی ملاقات کا حال کیوں نہیں بیان کر سکا۔ شاید اس کی وجہ وہی شیطانی جذبہ تھا جو کل رات میرے ذہن میں ایک لمحے کے لیے ابھرا تھا اور دوسرے ہی لمحے فنا ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک خود مجھے اپنے کردار کی اس تبدیلی پر حیرت رہی اور میں سوچتا رہا کہ میں سلمہ کو جسے دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں دھوکہ کیوں دے رہا ہوں۔ میں یہ بھی سوچتا رہا کہ خواہ ایک ہی لمحے کے لیے صحیح، میں ایک روح کے لیے جس کے جسم کا کوئی وجود نہیں ہوتا کیوں بدنگاہ ہو گیا تھا۔ میرے ذہن میں اس کے لیے برے خیالات کیوں پیدا ہو گئے تھے، اور پھر سوچتے سوچتے ایک خیال آتے ہی جیسے میرا جسم کام کیا۔ میں نے سوچا، کیا نواب سلیمان کی بدروح مجھ پر اپنا اثر تو نہیں ڈال رہی؟ کیا اس کی خباثت کا نیا شکار میں تو نہیں بن رہا ہوں؟ اب تک میرا عقیدہ تھا کہ موت کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہوتی، لیکن اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ یقیناً موت کے بعد ایک دوسری زندگی ضرور ہوتی ہے، ایک ایسی زندگی جو ہمارے علم کی پہنچ سے اب تک دور رہی ہے، یا پھر ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں جن سے ہم موت کی سرحد کے اس پار جھانک کر دیکھ سکیں کہ اس زندگی کا روپ کیا ہوتا ہے۔ اور یہ خیال آتے ہی میں نے سوچا کہ کیا مجھے اجنبی دنیا کو دیکھنے والی آنکھیں حاصل ہو گئی ہیں؟ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میں گزشتہ 36 گھنٹے سے بھوکا ہوں اور میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ ناشتہ تیار تھا اور میں ناشتے پر ایک قہر زدہ انسان کی طرح ٹوٹ پڑا۔ فیروز کے لباس پر خون کے دھبے ناشتے کے دوران بھی میری آنکھوں میں ستاروں کی طرح ناچتے رہے۔ دن کے 11 بجے میں سلمہ کے بھائی کے مکان سے باہر نکلا۔ راستے میں جیسے ہی میں چائے پینے کے لیے ایک ہوٹل میں داخل ہوا، مجھے فیروز کے لباس پر خون کے دھبوں کا راز معلوم ہو گیا۔ ہوٹل میں بیٹھا ہوا ایک شخص اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، شہر میں بڑی دہشت پھیلی ہے، کل رات محلہ نوابان کی ایک حویلی میں رہنے والے تمام افراد کا قتل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اس کے ساتھی نے چونک کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ اس حویلی میں رہنے والے نواب احسان علی خان کا بھی قتل ہو گیا اور اس کے ساتھ ان کے بیوی بچوں کا بھی۔ میں نے سنا ہے کہ قاتل نے انہیں بالکل اسی طرح ذبح کیا جیسے جانوروں کو خلال کیا جاتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ نوکروں میں سے کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ یہ وہی حویلی تو نہیں جو نواب سلیمان کی حویلی کے نام سے مشہور ہے؟ دوسرے نے مزید سوال کیا۔ ہاں ہاں، وہی حویلی، یہ نواب احسان علی انہی نواب سلیمان کے خاوند سے تھے۔ اس آدمی نے چائے کی پیالی خالی کرتے ہوئے مزید کہا، میں جب گھر سے نکل کر گلی سے گزر رہا تھا تو حویلی کے پھاٹک سے لے کر اندر تک پولیس بھری ہوئی تھی اور لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ کیا قاتل کا کوئی پتہ چلا؟ دوسرے نے سوال کیا۔ ارے میاں، پتہ چلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے تو یہ سنا ہے کہ ان تمام کمروں کے دروازے اندر سے بند تھے جن میں لاشیں پائی گئی تھی۔ پولیس خود حیران ہے کہ قاتل بند کمروں کے اندر کیسے داخل ہوا۔ واقعی حیرت کی بات ہے، بلکہ عقل میں نہ آنے کی بات ہے، دوسرے ساتھی نے جواب دیا اور اپنی چائے کی پیالی خالی کر دی۔ یہ دونوں اس کے بعد بھی باتیں کرتے رہے، لیکن میرے لیے وہاں مزید رکنا دشوار سا ہو گیا۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ حویلی ماضی میں نواب سلیمان کی مسکن تھی اور آج کل اس میں نواب سلیمان ہی کے ورثاء رہتے تھے، مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ نواب احسان علی خان اور ان کے گھر کے تمام افراد کا قاتل کون تھا۔ اب مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ رات کو جب فیروز مسکراتا ہوا مکان میں داخل ہوا تھا تو اس کے لباس پر خون کے دھبے کیوں تھے۔ ہوٹل سے میں سیدھا نواب سلیمان کی حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ دراصل میں اس کی تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی نواب احسان اور اس کے گھر والوں کی لاشیں بند کمروں سے برآمد ہوئی ہیں۔ حویلی پہنچتے ہی مجھے ان تمام خبروں کی تصدیق ہو گئی جو میں نے ہوٹل میں سنی تھی، اور پھر جیسے خود بخود میری رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
اس کا مطلب یہ تھا کہ فیروز نے اپنا انتقام شروع کر دیا تھا۔ فیروز اپنی ماں کی قبر میں 127 سال تک جس مقصد کے تحت زندہ رہا تھا، اس مقصد کی تکمیل کی ابتدا ہو چکی تھی، اور یہ بھی صرف کہانی کی ابتدا ہوئی ہے۔ ابھی پولیس کو کچھ اور لاشیں ملے گی۔ میں دیر تک ویران حویلی کے سامنے کھڑا رہا۔ میں حویلی کے سامنے کھڑا رہا اور جیسے میرے کانوں میں نواب سلیمان کی ان بھیانک کہکہو کی آوازیں آتی رہی جو میں پچھلے 2 روز سے سنتا رہا تھا۔ میں نے سوچا زرینہ کے لڑکے فیروز نے تو اپنے باپ کا بدلہ لے لیا، لیکن سوال یہ ہے کہ اب نواب سلیمان کی خباستیں کون سی کارروائی کرے گی؟ واقعی یہ ایک عجیب و غریب بدلہ تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے فیروز اپنے باپ کے قاتل کی ساری نسل ختم کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ میں وہیں کھڑا اپنے خیالات میں غرق تھا کہ اچانک میری نگاہ خفیہ پولیس کے انسپکٹر شنکر لال پر پڑی جو حویلی سے باہر نکل رہا تھا۔ بحیثیت اخبار نویس میں اس سے واقف تھا اور میری اس کی کئی ملاقاتیں ہو چکی تھی۔ چنانچہ میں لپک کر اس کے نزدیک پہنچا۔ ندیم صاحب، آپ یہاں کیسے؟ انسپکٹر شنکر لال نے مجھے دیکھتے ہی سوال کیا، اور اس سے پہلے کہ میں اس کے سوال کا جواب دیتا اس نے دوسرا سوال پوچھا، یہ آپ کے بال سفید کیسے ہو گئے؟ بس سفید ہو گئے، میں نے اپنے ہاتھ پر قابو پاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ابھی ڈاکٹر نے اصل سبب نہیں بتایا، لیکن آپ یہ بتائیے کہ تفتیش کے دوران آپ کو نئی بات کیا معلوم ہوئی؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا مسٹر ندیم، انسپکٹر نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ میں بھوت پریت پر یقین نہیں رکھتا، لیکن اگر رکھتا ہوتا تو افسران اعلیٰ کو اپنی تحریری رپورٹ بھیج دیتا کہ یہ قتل کسی انسان نے نہیں کیے ہیں۔ لیکن آپ کے پاس دلائل کیا ہیں؟ میں نے پوچھا۔ دلائل تو بہت سارے ہیں، انسپکٹر نے کچھ سوچ کر جواب دیا، لیکن میں آپ سے اس لیے نہیں بیان کرنا چاہتا کہ آپ اسے اپنے اخبار میں شائع کر دیں گے اور عوام میں میرا مذاق اڑ جائے گا۔ نہیں، میں نے اپنے لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ بکیرتے ہوئے کہا، آپ بالکل اطمینان رکھیں، یہ میری آپ کی ذاتی گفتگو ہے، اس کا اخبار سے کوئی تعلق نہیں۔ انسپکٹر شنکر لال نے اس کے بعد مجھے بڑی تفصیل سے اپنی تفتیش کی کہانی سنائی۔ اس کی سب سے مضبوط اور ٹھوس دلیل یہ تھی کہ ان تمام کمروں کے دروازے اندر سے بند تھے جن میں لاشیں پائی گئی تھی۔ اس کی دوسری دلیل یہ تھی کہ قاتل کے قدموں کا کوئی نشان کسی کمرے میں نہیں پایا گیا۔ اس کی تیسری دلیل یہ تھی کہ قاتل کی انگلیوں کا کوئی بھی نشان کسی جگہ نہیں ملا، اور اس کی چوتھی دلیل یہ تھی کہ قاتل کو کسی نوکر نے نہیں دیکھا، مقتولوں کی کوئی چیخ کسی نے نہ سنی، حد یہ کہ وہ کتے بھی نہیں جو ساری رات حویلی کے صحن اور برآمدوں میں چوکیداری کرتے رہتے ہیں۔ اپنے یہ دلائل بیان کرنے کے بعد انسپکٹر شنکر لال نے کہا، اب آپ ہی بتائیے، ان حالات میں اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ قاتل انسان نہیں تھا، کوئی بھوت تھا؟ میں جانتا تھا کہ انسپکٹر شنکر لال بالکل صحیح کہہ رہا ہے اور وہ اصل بات کی تہہ تک پہنچ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے اس کے نظریے کی تصدیق نہ کی۔ میں نے کہا، اس ترقی یافتہ دور میں آپ بھی بھوتوں کی بات کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، انسپکٹر شنکر نے مسکرا کر کہا، میں واقعی سوچ رہا تھا کہ میں نے قتل کے ان حادثوں کے بارے میں کتنا غلط اور بچکانہ نظریہ قائم کیا ہے۔ بہرحال مجھے پوری امید ہے کہ آپ کی اور میری گفتگو صرف ہماری ذات تک رہے گی۔ نہیں، میں نے جواب دیا، میں وعدہ کر چکا ہوں کہ یہ میری اور آپ کی ذاتی گفتگو ہے۔ انسپکٹر اس کے بعد اپنے اسکوٹر پر سوار ہو کر چلا گیا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل چاہا کہ میں آواز دے کر اسے روکوں، اس سے کہہ دوں کہ اس نے بالکل صحیح نظریہ قائم کیا، بلکہ قاتل خود میرے مکان میں موجود ہے، لیکن جیسے میری زبان پر تالا لگ گیا، جیسے میرے قدم زمین پر جم کر رہ گئے، اور ایک لمحے کے لیے تو میں نے بالکل ایسے محسوس کیا جیسے مجھ پر کوئی سحر سا ہو گیا ہو، اور واقعی مجھ پر سحر طاری ہو چکا تھا۔ میں سلمہ سے ملنے اس کے بھائی کے مکان جانا چاہتا تھا، لیکن میرے قدم خود بخود اپنے مکان کی طرف اٹھنے لگے۔ ایک سحر زدہ ماحول کی طرح میں اپنے مکان کی طرف دنیا مافیہا سے بے خبر، ماحول سے بالکل بے نیاز ہو کر بڑھنے لگا، اور مجھے کچھ پتہ نہ چلا کہ میں نے اپنے مکان تک کا 2 میل کا فاصلہ صرف 15 منٹ میں کیسے طے کر لیا، جبکہ میں دوڑا نہیں، میں نے کوئی سواری نہیں لی، بلکہ میں آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ پیدل چل رہا تھا۔ میں نے مکان کے سامنے پہنچ کر دروازے کو دھکا دیا۔ دروازہ چونکہ اندر سے بند نہیں تھا، اس لیے فوراً آواز کیے بغیر کھل گیا۔ اندر داخل ہونے پر میں نے دیکھا کہ مکان پر وہی ویرانی اور نحوست طاری ہے جو کہ میں چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے فیروز کے کمرے میں جھانک کر دیکھا، وہ چادر اوڑھے پلنگ پر سو رہا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے میرے منہ سے ایک چیخ سی نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ فیروز کے پلنگ کے چاروں طرف ایک حصار بنا ہوا ہے، اور اس حصار میں سے آگ کے باریک باریک شعلے اس طرح نکل رہے ہیں
جیسے ایک ساتھ ہزاروں سیاہ ناگ اپنی سرخ لیکن باریک زبان نکال رہے ہوں۔ پراسرار ناگ ان عجیب غریب شعلوں کے حصار کے درمیان فیروز بالکل بے خبر سو رہا تھا، اور آگ کے شعلے اس پلنگ کے چاروں طرف اس طرح پھیلے ہوئے تھے جیسے وہ ہر اس شے کو فنا کر دیں گے جو فیروز کے پلنگ کی طرف بڑھے گی۔ میں شعلوں کا یہ مجنونانہ رقص دیکھتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے پسینے میں نہا گیا۔ منظر اتنا ہوش ربا تھا کہ میرے قدم کانپنے لگے۔ میں وہاں سے دیوانوں کی طرح بھاگا اور اپنی کمرے میں آ کر پلنگ پر لیٹ گیا۔ لیکن ابھی میری قسمت میں مزید تباہیاں لکھی تھی۔ بربادیوں کی یہ داستان اتنی روح فرسا ہے کہ آج بھی جب مجھے بیتے دنوں کی یاد آتی ہے تو جیسے میرے رگوں میں دوڑنے والے خون کی رفتار سست ہو جاتی ہے، جیسے میرا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی ایک زندہ اور روشن حقیقت ہے کہ اگر میری زندگی ان بربادیوں سے دوچار نہ ہوتی تو میری زندگی میں وہ مالی انقلاب بھی نہ آتا جس کی وجہ سے آج میرا شمار شہر کے دولت مندوں میں ہوتا ہے۔ لیکن میں سوچتا ہوں کہ وہ دولت کس کام کی جس کے پس منظر میں خون کا ایک دریا لہریں مار رہا ہو، اور سونے کے وہ چمکدار ٹکڑے کس کام کے جس کے پیچھے غمزدہ زندگی کی ایک بھیانک داستان کھڑی ہو۔ میں اپنے پلنگ پر دیوانوں کی طرح گرا اور سوچنے لگا کہ واقعی انسان مرنے کے بعد کسی سے بدلہ لینے کی استطاعت رکھتا ہے؟ کیا واقعی موت کے بعد کوئی زندگی ہے؟ کیا موت کے بعد زندگی کا سوال صرف ایک فلسفیانہ سوال ہے؟ کیا اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے یا نہیں؟ میں اس مسئلے پر جتنا زیادہ سوچتا اتنی ہی میری الجھنیں بڑھتی جاتی، کیونکہ میں جس گرداب حوادث میں پھنس چکا تھا اس میں قدم قدم پر جھومنا میری آنکھیں دیکھ رہی تھی، اس نے میرے سارے نظریات کو خاک میں ملا دیا تھا۔ زرینہ کی زندگی میرے سامنے کتاب کی طرح موجود تھی اور فیروز کو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے سوچا موجودہ نظام کائنات جن قوانین کی بنیاد پر چل رہا ہے ان کے اندر اتنی گنجائش ہی نہیں کہ انسان مرنے کے بعد اس دنیا میں انتقام لینے یا اپنی زندگی کے ادھورے کام پورے کرنے کے دوبارہ واپس آ سکے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ انسان اپنی مختصر سی زندگی میں جو عمل کرتا ہے، ہاں وہ اچھے ہوں یا برے، ان کے رد عمل کا سلسلہ اتنا وسیع ہوتا ہے اور اتنی مدت تک جاری رہتا ہے کہ صرف اس کے پورے نتائج وصول کرنے کے لیے ہزاروں بلکہ لاکھوں برس کی زندگی درکار ہے، جبکہ موجودہ قوانین قدرت کے تحت انسان کو اتنی لمبی زندگی ملنا بالکل ناممکن ہے۔ اس لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسی زندگی کیسے حاصل کر لیتا ہے جو محدود ہونے کے باوجود غیر محدود ہوتی ہے۔ میں نے لیٹے ہی لیٹے اس سوال پر بے حد غور کیا، لیکن نہ تو مجھے سوال کا جواب ملا اور نہ ہی میری الجھنیں دور ہوئی، بلکہ اچانک ایک بالکل نیا سا ڈرامہ شروع ہوا۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن اچانک میں نے یہ دیکھا کہ دروازے کے پٹ آہستہ آہستہ خود بخود بند ہو رہے تھے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے دروازہ بالکل بند ہو گیا اور کھڑکیاں بھی، اور پھر یہ دیکھ کر میری گیگی بن گئی کہ اندیکھی ہاتھ دروازے اور کھڑکیوں کی چٹہنیاں بھی چڑھا رہے ہیں۔ اب کمرے میں دن کے باوجود اندھیرا ہو چکا تھا، صرف اتنی روشنی باقی تھی کہ میں اپنے آس پاس کی چیزوں کو دیکھ سکتا تھا۔ میں پلنگ پر بے حس و حرکت پڑا رہا اور خود کو آنے والے واقعات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتا رہا۔ بظاہر کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا، لیکن میں خوب جانتا تھا کہ کمرے میں ایک نہ دکھائی دینے والا وجود ضرور موجود ہے، اور یہی وجود ہے جس نے دروازہ بند کیا، کھڑکیاں بند کی۔ لیکن سوال یہ تھا کہ وہ وجود کون تھا، کیونکہ یہ زرینہ ہرگز نہیں تھی۔ زرینہ نے رات کو آنے کا وعدہ کیا تھا، اور زرینہ کا قاعدہ تھا کہ وہ کبھی بھی پر اسرار بن کر کمرے میں نہیں آتی تھی۔ زرینہ کبھی ڈر اور خوف بن کر نہیں آتی تھی، یقیناً وہ اسرار و ہیبت کا مجسمہ تھی، لیکن وہ جب بھی آئی پھول کی خوشبو کی طرح آئی، بہار کے جافزا جھونکے کی طرح آئی۔ میں نے زرینہ کے قدموں کی آواز کبھی نہ سنی تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے اس کی آمد کا پتہ چل جاتا تھا، اور اس لیے مجھے یقین تھا کہ اس وقت میرے کمرے میں زرینہ نہیں، اس کہانی کا کوئی اور کردار آیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں نواب سربت کا نام گونجا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نام کی صدائے بازگشت ذہن کی گہرائیوں میں گم ہو گئی اور اس کی بجائے ایک نیا نام ابھرا۔ یہ نام نواب سلیمان کا تھا، اور نواب سلیمان کا تصور کرتے ہی مجھے ایک جھرجھری سی آئی۔ میرا اندیشہ بالکل صحیح تھا، کیونکہ ابھی میں اس نام کے تصور کی دہشت سے سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ کمرے میں ایک آواز پھیلی، میرا نام نواب سلیمان ہے، اور چونکہ زرینہ تمہیں میرے بارے میں بہت کچھ بتا چکی ہے، اس لیے مجھے اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں۔ جواب دینے کی بجائے میں خاموش رہا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کمرے کی تاریکیوں کا جائزہ لیتا رہا۔ آواز پھر گونجی، میں تمہارے پاس ایک کام کے لیے آیا ہوں۔
میں تم سے ایک مدد لینے آیا ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ تم میری مدد کرنے سے انکار نہ کرو گے۔ میں اب بھی خاموش رہا۔ کمرے میں پھر آواز آئی، فیروز کی نجات دہندہ ہو تم ہی نے اسے قبر سے نکال کر ایک نیا قالب دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہی اس کا یہ قالب ختم کر کے اس کی زندگی ختم کر دو۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد نواب سلیمان کی روح نے کہا، تم کہہ سکتے ہو کہ میں خود یہ کام کیوں نہیں کر رہا، لیکن شاید تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ روح صرف روح ہوتی ہے، وہ مادہ پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتی۔ میں صرف ایک روح ہوں، بھٹکتی ہوئی خبیث روح۔ میں خباثت تو پھیلا سکتا ہوں، میں اپنی نحوست کا سایہ تو ڈال سکتا ہوں، لیکن میں گوشت پوش کے زندہ انسان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں فیروز کا بدترین دشمن ہوں، لیکن میں فیروز کی زندگی کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا۔ میں اگر فیروز کو نقصان پہنچا سکتا ہوتا تو وہ قبر میں 127 سال تک زندہ نہ رہتا، لیکن اب اس کی حیات میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ وہ اب میری نسل کو فنا کرنے کی مہم شروع کر چکا ہے اور یہ بالکل ناممکن ہے کہ میں اپنی نسل کشی کا خاموش تماشائی بنا رہوں۔ اس لیے میں تمہاری مدد حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے کمزور ہاتھوں میں شیطانی قوت پیدا کر کے یہ چاہتا ہوں کہ تم ان ہاتھوں سے فیروز کا خاتمہ کرو، اس لیے کہ تم بھی ایک ٹھوس مادہ ہو اور فیروز بھی۔ میں بدسور خاموش رہا، میں نے کوئی جواب نہ دیا اور آواز میرے کانوں میں آتی رہی۔ نواب سلیمان کی روح نے مجھ سے مزید کہا، مجھے اپنی حفاظتوں کا اعتراف ہے۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ میں ایک بدروح ہوں۔ میں جب تک زندہ رہا بدیاں پھیلاتا رہا اور انسانوں کے لیے تکلیفیں اور مصائب پیدا کرتا رہا، اور مرنے کے بعد بھی میری روح نے چین نہ لیا۔ وہ اپنا جسم چھوڑنے کے بعد بھی حقی انسانوں کے لیے مصائب پیدا کرتی رہی اور انسانوں کی تباہی بربادی سے اپنی پیاس بجھاتی رہی۔ لیکن فیروز مجھ سے بھی بدتر ہے۔ 127 سال تک قبر میں رہنے کے بعد وہ محض تمہاری دلیری اور جذبہ انسانیت کے سہارے باہر نکلا اور اب ان انسانوں کا خون کر رہا ہے جو کہ بالکل بے گناہ ہے، جن کا نواب سلیمان کے ماضی سے کوئی تعلق نہیں، جنہوں نے فیروز کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ میں جانتا ہوں وہ میری پوری نسل کا صفایا کر دینا چاہتا ہے۔ وہ ہر اس انسان کا قتل کرنا چاہتا ہے جس کی رگوں میں میرے خون کی ایک بھی بوند موجود ہے، لیکن میں اس کو ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ تم اس کے لیے نجات دہندہ ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ہی ہاتھوں اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اس لیے آج رات قبل اس کے کہ وہ مزید خون ریزوں کے لیے تمہارے گھر سے باہر نکلے، تم اس کا خاتمہ کر دو۔ میں اب بھی خاموش رہا۔ نواب سلیمان نے مزید کہا، تمہیں نہیں معلوم فیروز کا جسم فانی ہونے کے باوجود اپنی ماں کی لافانی قوت ارادی کی حفاظت میں ہے اور اس کی موت محال ہے، لیکن پھر بھی تم اس کا قتل کر سکتے ہو، اس کی روح کو اس کے جسم سے جدا کر سکتے ہو، کیونکہ میں تمہیں ایک ایسا ہتھیار دوں گا جو آج تک کسی حاقی انسان کے قبضے میں نہیں رہا ہے۔ میں تمہیں ایک ننھا سا سانپ دوں گا، یہ سانپ ہر وقت تمہاری جیب میں موجود رہے گا۔ جیسے ہی فیروز اپنے آتشی حصار سے باہر نکلے تم یہ سانپ اس پہ پھینک دو، فیروز کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں تمہیں صرف آج کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر آج تم نے اس سانپ کے ذریعے جو گزشتہ 127 سال سے میرا دوست اور میرا ساتھی ہے فیروز کا خاتمہ نہ کیا تو خود تمہارا انجام بڑا دردناک ہوگا۔ میں سب سے پہلے تمہاری بیوی سلمیٰ کو، جس سے تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ محبت ہے، دیوانہ بناؤں گا اور اس کے بعد تمہیں زندہ درگور کر دوں گا۔ نواب سلیمان کی روح اس کے بعد خاموش ہوئی اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی روح باہر چلی گئی۔ اب کمرے میں دوبارہ روشنی پھیل چکی تھی، میرے خاص بھی واپس آ چکے تھے۔ پسینے کی ٹھنڈی بوندیں اب بھی میرے ماتھے پر موجود تھی، لیکن اب میرا دل تیزی سے دھڑکنے کی بجائے معمول پر آ چکا تھا۔ میں نے گردن گھما کر کمرے کا جائزہ لیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نواب سلیمان کی روح جا چکی تھی، لیکن اس کی دھمکی آمیز آواز اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی اور میں ذہنی طور پر اس ساری گفتگو کا تجزیہ کر رہا تھا۔ اس نے مجھے بھی دھمکی دی تھی اور سلمیٰ کو بھی۔ میں خود فیروز کا وجود ناپسند کر رہا تھا اور جب سے اس نے خون ریزوں کی ابتدا کی تھی مجھے اس سے اور بھی زیادہ نفرت ہو گئی تھی۔ میں اپنا ایمان یہ تھا کہ گناہ صرف نواب سلیمان نے کیا تھا، اس کی آل اولاد نے نہیں، اس لیے اس کی نسل کے بچے کچھ آدمی کو سزا نہیں ملنا چاہیے۔ زرینہ سے بھی مجھے ہمدردی تھی، اس لیے نہیں کہ میں اس کی خوبصورتی سے متاثر تھا، بلکہ اس لیے کہ میرے نزدیک اس پر واقعی ظلم ہوا تھا۔ اس کی خرمہ نصیبی یقیناً ہمدردی کا مستحق کی تھی۔ اس کی درد بڑی آبیتی کا وہ حصہ جس نے اب تک مجھے سنایا تھا واقعی دل کو تڑپا دیتا تھا، لیکن اس کے ساتھ میں اکثر یہ سوچا کرتا کہ ایک ایسی عورت سے جس کو مرے ہوئے 127 سال گزر چکے ہیں، جو اپنا کوئی جسم نہیں رکھتی، جس کی موجودہ حیثیت صرف ایک دھوئیں کی طرح ہے،
میں ہمدردی کیوں کر رہا ہوں؟ کیا اس کا سبب یہ تو نہیں کہ میں اس کے ملکوتی حسن پر عاشق ہو چکا ہوں؟ کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ اس کی معصومیت اور باوقار پاکیزگی نے مجھے اس کا دیوانہ بنا دیا ہے؟ لیکن سوال یہ تھا کہ ایک مردہ عورت سے میری محبت کو میری دیوانگی ہی تو سمجھا جائے گا، آخر اس محبت سے فائدہ کیا تھا؟ مجھے زرینہ سے محبت تھی اور زرینہ اپنے بیٹے فیروز سے والہانہ طور پر محبت کرتی تھی، جبکہ مجھے فیروز سے ہمدردی تھی، اور نہ محبت اس لیے میرے لیے فیصلہ کرنا دشوار ہو رہا تھا کہ میں فیروز کے لیے کیا رویہ اختیار کروں۔ کیا واقعی نواب سلیمان کا مشورہ قبول کر کے اس بھوت کا خاتمہ کر کے زرینہ کی آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے اشکبار کر دوں، یا فیروز کو اس کی انتقامی خون ریزیوں کی کھلی چھیڑ دے کر نواب سلیمان کو اپنا دشمن بنا لوں؟ میں کمرے میں ٹہلتا رہا اور میرا دماغ الجھے ہوئے پریشان کن خیالات کی اماج کا بنا رہا۔ میرے سامنے دو ہی راستے تھے، دونوں راستوں میں تباہی تھی، اور میرے لیے یہ فیصلہ کرنا دشوار ہو رہا تھا کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں۔ کبھی میری نظروں کے سامنے زرینہ کی ملکوتی چہرہ، کبھی فیروز کی درندہ صفت آنکھیں، کبھی میرے کانوں میں سلمیٰ کی ہچکیوں کی آوازیں سنائی دیتی۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکلا۔ فیروز اب بھی پلنگ پر سو رہا تھا، اس کے پلنگ کے چاروں طرف اب بھی آگ کے شعلوں کا حصار ایک رقص بے ہنگام کر رہا تھا، اور میرے مکان میں جہاں کبھی ہر وقت سلمیٰ کی مسکراہٹیں بکھری رہتی تھی، قبرستان کا جیسا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ فیروز کی طرف دیکھتے ہوئے اچانک میں خیالی میں میرا ہاتھ میرے کوٹ کی جیب میں پہنچا، اور جیسے میرے منہ سے ایک گھٹی گھٹی چیخ نکلی۔ میرے کوٹ کی جیب میں وہ ننھا سا سانپ تھا جس کا تذکرہ ابھی چند منٹ پہلے نواب سلیمان کر چکا تھا۔ میں نے جلدی سے جیب سے اپنا ہاتھ نکالا۔ یہ تصور ہی لرزہ خیز تھا کہ میرے کوٹ کی جیب میں ایک ننھا سا سانپ ہے، اور سانپ بھی اس قسم کا کہ وہ فیروز جیسے نوجوان کو ختم کرنے کے لیے ایک بدروح نے میرے حوالے کیا۔ پلک چپکتے ہی میرا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا اور میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ فیروز اب بھی کمرے میں سو رہا تھا، اور اس کے پلنگ کے چاروں طرف آگ کے شعلے بدستور ایک حصار کی صورت میں رقص کر رہے تھے۔ میں گھبرا کر دوبارہ اپنے کمرے کی طرف دوڑا اور پلنگ پر ڈیر ہو گیا۔ میری قوت فیصلہ واقعی جواب دے چکی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور اس نئی مصیبت سے کیسے نجات حاصل کروں۔ نواب سلیمان نے مجھے صرف شام تک کی مہلت دی تھی۔ شام تک مجھے فیروز کو سانپ کے ذریعے قتل کرنا تھا، ورنہ نواب سلیمان دھمکی دے چکا تھا کہ وہ بطور سزا سب سے پہلے سلمیٰ کو دیوانہ کرے گا، اس کے بعد مزید انتقامی کا کارروائی کرے گا۔ یہ ٹھیک ہے، میرے لیے فیروز کو قتل کرنا بہت آسان تھا۔ مجھے صرف یہی تو کرنا تھا کہ جیسے ہی فیروز اپنے آتشی حصار سے باہر آئے، میں اس پر نواب سلیمان کا دیا ہوا سانپ پھینک دوں۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کیا اس طرح فیروز کا خاتمہ ہو جائے گا، جو 127 سال تک قبر میں زندہ رہا، لیکن محض ایک ننھا سا سانپ اس وجود کو فنا کر دے گا جس کی مردہ ماں ہر وقت اس کی حفاظت کرتی رہتی ہے۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ نواب سلیمان کی دھمکی سے بچنے کے لیے اگر میں اس کا حکم مان کر فیروز کا وجود مٹا بھی دوں، تب بھی اس کی کیا ضمانت ہے کہ اس کے بعد فیروز کی ماں زرینہ مجھ سے بدلہ نہ لے گی۔ میں جتنا زیادہ اس مسئلے پر سوچتا گیا، میری الجھنیں اتنی ہی بڑھتی گئی، اور وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ شام قریب آئی، وہ شام جو یقیناً میری زندگی کی سب سے بھیانک شام تھی۔ مجھے یاد نہیں کہ میں کتنی دیر تک پلنگ پر لیٹا رہا، لیکن جب میرے خواص دوبارہ مجتمع ہوئے تو میں نے یہ دیکھا کہ صحن میں پھیلی ہوئی دھوپ جا چکی ہے، اور سورج ڈوبنے میں اب زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے۔ بس یہی وہ 1 گھنٹہ تھا جس میں مجھے فیصلہ بھی کرنا تھا اور اپنے فیصلے پر عمل بھی کرنا تھا۔ میں بھی پلنگ سے اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ فیروز کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آیا۔ وہ بدستور مسکرا رہا تھا، اور خلاف معمول اس کے چہرے پر بڑا سکون اور اطمینان پھیلا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہوا وہ میرے کمرے کی طرف بڑھا اور پھر میرے بالکل قریب آیا۔ اب اس کے چاروں طرف کوئی حفاظتی حصار بھی نہیں تھا۔ ایک لمحے تک خاموش رہنے کے بعد اس نے بڑی آخنی لہجے میں مجھ سے کہا، آپ میرے محسن اور نجات دہندہ ہیں ندیم صاحب، لیکن خدا گواہ ہے میں اس وقت آپ کے چہرے پر اپنے لیے کچھ برے ارادوں کی پرچھائیاں دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے مجھے بتائیے کہ میں نے آپ کو کیا تکلیف پہنچائی ہے، آپ مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے فیروز، میں نے فیروز کی غیر فطری آنکھوں کی تاب نہ لا کر دوسری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور میرا دل اور بھی زیادہ تیزی سے دھڑکنے لگا۔ نہیں ندیم صاحب، فیروز نے اسی لہجے میں جواب دیا، میرے ایسے انسان غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوا کرتے، کیونکہ ہم صرف سچائی دیکھتے ہیں، ہم صرف روشنی دیکھتے ہیں، اور ہمارے سامنے دودھ دودھ ہوتا ہے اور پانی پانی۔
فیروز اتنا کہہ کر میرے اور قریب آیا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ میں فیروز کو نواب سلیمان کی دھمکی اور اس کے دیے ہوئے سام کے بارے میں سب کچھ بتا دوں، لیکن میں سچ کہتا ہوں ٹھیک اسی لمحے میں نے ایسا محسوس کیا جیسے کوئی میرا کلیجہ دبا رہا ہے۔ کچھ کہنا تو الگ رہا، مجھے ایسے معلوم ہونے لگتا جیسے میری سانس خود بخود رک کر چلنے لگی ہے اور میرا دل بیٹھ جا رہا ہے۔ مجھے خاموش دیکھ کر فیروز نے مزید کہا، اب مجھ سے یقیناً کوئی بات چھپا رہے ہیں اور اس بات کا تعلق یقیناً میرے معاملات سے ہے، اس لیے میرے محترم آپ مجھ سے اپنے دل کی کوئی بات نہ چھپائے، کیونکہ اسی میں آپ کی بھلائی اور اسی میں آپ کا مفاد ہے۔ اس مرتبہ فیروز کا لہجہ پہلے کی نسبت کچھ زیادہ ہی نرم تھا، لیکن کسی اندیکھی قوت نے جیسے میری زبان بند کر دی تھی۔ میں بدسور خاموش کھڑا رہا۔ اب فیروز نے اور بھی زیادہ نرم اور ملائم لہجے میں کہا، آپ کو مجھے بتانا ہی پڑے گا کہ آپ خاموش کیوں ہیں۔ اور اچانک میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے جھوٹ بول کر اپنا کام نکالنا چاہیے، اور پھر میں حیران رہ گیا کہ جھوٹ بولنے کا فیصلہ کرتے ہی جیسے مجھ میں ایک نئی طاقت پیدا ہو چکی تھی اور میں فیروز کے سوال کا جواب دینے کے قابل ہو چکا تھا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اپنے چہرے پر ایک ناپتی غم پیدا کرتے ہوئے کہا، تمہاری وجہ سے میں زندہ درگور ہوں فیروز، تمہاری وجہ سے میری راتوں کی نیند اور دن کا چین ختم ہو چکا ہے، اور یہ تم ہی ہو جس کی وجہ سے میری بیوی سلمہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ ان حالات میں تمہیں بتاؤ مجھے غم اور دکھ ہوگا یا نہیں؟ اب فیروز کی خاموش ہونے کی باری تھی۔ وہ جواب میں خاموش رہا اور میں سمجھ گیا کہ تیر نشانے پر بیٹھ چکا ہے۔ چنانچہ میں نے مزید کہا، اور اب تم نے خون بہانے اور بے گناہوں کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ تم نواب احسان علی خان کی حویلی میں نوکروں کے علاوہ ہر آدمی، عورت اور بچے کو قتل کر چکے ہو، اور جہاں تک میرا ذہن ڈرا ہے تم آج رات بھی مزید قتل کرو گے۔ ہاں، فیروز اچانک شیر کی طرح دھارا۔ جس مقصد کی تکمیل کے لیے میری ماں کی قوت ارادی نے مجھے 127 سال قبر میں رکھا، میں وہ پورا کر کے رہوں گا۔ میں نواب سلیمان کی نسل ختم کر دوں گا۔ میں نے کل رات بھی قتل کیے ہیں اور آج رات بھی کروں گا۔ میں چاہتا ہوں ہر روز چند قتل کروں، ہر روز نواب سلیمان کی روح اپنی خباثتوں کا انجام دیکھے، اور جس طرح میری ماں برسوں تڑپی ہے اسی طرح وہ بھی اپنی اولاد کی موت پر تڑپتا رہے۔ فیروز چند لمحات تک میری طرف خالی نظروں سے دیکھتا رہا، اور اس کے بعد اس نے مجھ سے مزید کہا، مجھے اعتراف ہے کہ آپ کو میری ذات کی وجہ سے ذہنی پریشانی بھی ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کی ان پریشانیوں کے عوض آپ کے قدموں میں دولت کے انبار لگا دوں گا۔ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کو میرے مسئلے پر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں مانتا ہوں کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آپ کی یہ پریشانی صرف عارضی ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے فیروز کا غصہ چائے کے ابال کی طرح ٹھنڈا ہوا، لیکن میرے ذہن میں مسلسل یہ ارادہ انگرائیاں لیتا رہا کہ میں ابھی اور اسی وقت فیروز کے جسم پر سانپ پھینک کر نجات حاصل کر لوں گا۔ غالباً سام بھی بے چین تھا کیونکہ وہ میری جیب میں مسلسل رینگ رہا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے پھر فیروز کی طرف دیکھا، فیروز نے میری طرف، اور بالکل اچانک میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جیسے ہی فیروز کمرے سے باہر جانے کے لیے مڑے گا اور اس کی پشت میری جانب ہوگی، میں اس پر سانپ پھینک دوں گا۔ اب فیروز نے مجھ سے پہلے کی طرح نرم اور ملائم لہجے میں کہا، میں آج رات واپس آؤں گا تو آپ کے لیے ایک بڑا نادر اور نایاب تحفہ لاؤں گا۔ نہیں فیروز، مجھے وہ تحفے نہیں چاہیے جن سے انسانی خون کی بو آئے، میں نے کہا۔ میرے محترم، فیروز نے کہا، میں آپ کو جو کچھ بھی دوں گا وہ میری خاندانی ملکیت ہوگی۔ میرے خاندان کی لاکھوں اور کروڑوں روپے کی دولت زمین میں دفن ہے۔ یہ دولت میرے کسی کام کی نہیں آ سکتی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں آپ کو اس دولت کا مالک بنا دوں۔ اتنا کہہ کر فیروز باہر جانے کے لیے مڑا، اور جیسے ہی اس کی پشت میرے جانب ہوئی، میرے کانوں میں نواب سلیمان کی دھمکی کے الفاظ گونجنے لگے۔ میں نے آہنی ارادے کے ساتھ جیب میں ہاتھ ڈال کر سانپ کو پکڑا اور کلیجہ مضبوط کر کے فیروز کی طرف پھینک دیا۔ میرا ہاتھ کام کیا، احساس جرم نے میرے سارے بدن کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ سانپ نشانے پر لگنے کی بجائے دیوار سے ٹکرا کر زمین پہ گرا اور پھر رینگ کر میری طرف بڑھنے لگا۔ باریک اور ننھے سے سانپ کو، جو کیچوے سے بھی زیادہ چھوٹا تھا، اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ اس سانپ کا رنگ سفیدی مائل ہے، اس کے پھن پر بالوں کا ایک گچھا بھی اگا ہوا ہے۔ سانپ کو غالباً نواب سلیمان نے شاید میرے حکم، میرے ارادے اور میری مرضی کا تابعدار بنایا تھا، ورنہ وہ جس طرح میری طرف تیزی سے آ رہا تھا اسی طرح تیزی سے جپٹ کر فیروز کو بھی ڈس سکتا تھا۔ فیروز ابھی اپنے کمرے کے دروازے تک نہیں پہنچا تھا کہ سانپ پہلے میرے جوتے پر اور پھر میری پتلون پر چڑھا اور اس کے بعد میرے کوٹ کی جیب میں دوبارہ داخل ہو گیا۔ اب شام ہونے میں کچھ ہی دیر باقی رہ گئی تھی۔ میں بت کی طرح اپنی جگہ کھڑا رہا۔ ایک مرتبہ پھر میرا دماغ معاف ہونے لگا اور ایک مرتبہ پھر میری نظروں کے سامنے سلمہ کا چہرہ رقص کرنے لگا۔ سلمہ، جسے نواب سلیمان پاگل کر دینے کی دھمکی دے چکا تھا، تقریباً 10 منٹ تک میں اسی طرح کھڑا رہا۔
10 منٹ کے بعد فیروز دوبارہ اپنے کمرے سے باہر نکلا اور میرے قریب آ کر کہنے لگا، میں جا رہا ہوں محترم۔ میں خوب جانتا تھا کہ فیروز مکان کے باہر کیوں جا رہا ہے، لیکن میرے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ میں فیروز کو آج کی رات قتل و خون ریزی سے روک سکتا، جبکہ میرا مفاد اسی میں تھا کہ وہ آج رات کو کوئی قتل نہ کرے۔ لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ میں نے فیروز سے کہا، فیروز تم کئی بار کہہ چکے ہو کہ تم میرے احسان مند ہو۔ جی ہاں، فیروز نے سعادت مندی سے کہا۔ پھر کیا تم میری ایک بات مان لو گے؟ میں نے اپنے ترکش کا آخری تیر چھوڑتے ہوئے کہا۔ ماننے والی بات ہوگی تو میں اپنے محسن کی بات ضرور مانوں گا، فیروز نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ کم از کم آج کی رات تم کوئی قتل نہ کرو۔ میں نے آخر میں اپنے دل کی بات کہہ ہی دی۔ لیکن کیوں؟ فیروز نے بڑی حیرت سے پوچھا، اب ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ میں آج رات تمہاری ماں سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، مجھے یہ قتل و غارت گری پسند نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ نواب سلیمان نے تمہارے خاندان کو فنا کیا تھا، لیکن نواب سلیمان مر چکا۔ میرے خیال میں اس کی نسل کے موجودہ لوگوں کو سزا دینا بالکل نامناسب سی بات ہے۔ لیکن میرے محترم، فیروز نے کہا، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اپنی ماں کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، بلکہ ایک طرح سے اس کے حکم کی تعمیل میں کر رہا ہوں۔ بہرحال میرا بھی تم پر کچھ حق ہے، تم پر بھی اور تمہاری ماں پر بھی۔ میں نے کہا، اس لیے آج کی رات کے لیے تم اپنا پروگرام ملتوی کر دو، صبح کے بعد تم آزاد ہوگے۔ بہت بہتر، فیروز نے ایک مرتبہ بڑی سعادت مندی سے کہا اور باہر جانے لگا۔ میں نے پوچھا، اب کہاں جا رہے ہو؟ آپ کے لیے اپنی چھپی ہوئی دولت نکالنے، فیروز نے کہا۔ نہیں، یہ کام بھی کل کے لیے رکھو اور یہیں موجود رہو، میں نے کہا۔ لیکن جواب میں فیروز نے کہا، جھوٹ نہیں بولتا ندیم صاحب، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں آج رات کو قتل نہیں کروں گا، اس لیے اگر آپ اس طرح سے مجھے روک رہے ہیں کہ میں وعدہ خلافی کروں گا تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ فیروز نے اس کے بعد میری طرف دیکھا اور پلٹ کر تیز تیز قدموں کے ساتھ باہر جانے لگا۔ اس کی پشت کو اپنی جانب دیکھ کر اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ میں دوبارہ سام کو اس کی طرف پھینکوں، لیکن اس وقت تک فیروز صدر دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ میرا خط کوٹ کی جیب میں داخل ہوتے ہوتے رہ گیا۔ فیروز کے باہر جاتے ہی کمرے میں آواز گونجی، میں یہاں موجود ہوں ندیم، اور میں نے سن لیا کہ تم نے ندیم کو کم از کم آج کی رات کے لیے قتل و خون ریزی سے روک لیا۔ ایک لمحے کے بعد نواب سلیمان کی روح نے مجھ سے کہا، لیکن مجھے تمہارے ارادے کمزور نظر آ رہے ہیں، ورنہ یہ بالکل ناممکن تھا کہ تمہارا نشانہ خطا کر جاتا۔ میں صاف خاموش رہا، خاموش نہ رہتا تو جواب کیا دیتا، اس لیے کہ واقعی نواب سلیمان کی روح سچ کہہ رہی تھی۔ فیروز کے معاملے میں واقعی میرے حوصلے پست تھے، میرے ارادے کمزور تھے اور مجھ میں خود بخود ایک کمزوری سی آ جاتی تھی۔ نواب سلیمان نے مزید کہا، تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم فیروز پر سام پھینکو، لیکن پھینکنا اسی وقت جب وہ حصار کے باہر ہو، کیونکہ جب تک وہ حصار کے اندر ہے کوئی قوت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں تمہیں آج کی رات کا موقع اور دے رہا ہوں۔ نواب سلیمان کی روح اس کے بعد چلی گئی اور اس کا اندازہ مجھے اس لیے ہو گیا کہ جب بھی وہ آتا تھا کمرے کی فضاؤں میں ایک خاص قسم کی بدبو پھیل جاتی تھی، ایک ایسی بدبو جو سونگی نہیں جا سکتی تھی، صرف محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس کے آتے ہی ماحول ناخوشگوار ہو جاتا اور ایسے معلوم ہوتا کہ فضا میں صرف ایک بدبو ہی نہیں، ایک گرمی سی بھی پھیل گئی ہے۔ میں پلنگ سے اٹھا، کمرے سے باہر نکلا اور فیروز کے کمرے میں داخل ہوا۔ میں اس کی عدم موجودگی میں اس کے کمرے کی تلاشی لینا چاہتا تھا۔ میں وہ چیز دیکھنا چاہتا تھا جو فیروز کی آمد سے قبل کمرے میں موجود نہیں تھی۔ چنانچہ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا مجھے وہ چیز مل گئی۔ کمرے کی میز پر ایک تعویذ پڑا تھا۔ تعویذ کیا تھا؟ ایک نقش تھا جو سونے کے ایک پتھر پر بنا ہوا تھا۔ میں نے میز کے نزدیک آ کر اس نقش پر نگاہ ڈالی اور پھر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس نقش پر ایک روشنی دائرے کی صورت میں جمی ہوئی ہے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ یہ نقش یہاں کیوں رکھا تھا؟ یہ نقش یہاں کون لایا تھا؟ اس نقش کی صفات کیا تھی؟ میرے پاس ان تمام سوالوں کے کوئی جواب نہیں تھے، لیکن جیسے ہی میں نے اس نقش کو اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا مجھے میرے تمام سوالوں کا جواب مل گیا، کیونکہ ہاتھ بڑھاتے ہی روشنی کا دائرہ بجلی کے کرنٹ میں تبدیل ہوا اور مجھے ویسے ہی جھٹکا سا لگا جیسے بجلی کا تار چھونے سے لگتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہاتھ بڑھاتے ہی میری جیب میں رکھا ہوا سانپ بھی اس طرح تڑپنے لگا جیسے اسے کوئی تکلیف سی ہونے لگی ہو۔ میں فوراً کمرے سے باہر نکل آیا۔ نقش دیکھنے کے بعد میرے حوصلے اور بھی زیادہ پست ہو گئے، کیونکہ اب مجھے اس نقش کی تاثیر بھی معلوم ہو چکی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ جب تک فیروز کے پاس یہ نقش رہے گا فیروز کو نواب سلمان کا دیا ہوا سانپ بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ فیروز یہ نقش چھوڑ کر کیوں گیا تھا؟ یہ نقش تو ہر وقت اس کے پاس رہنا چاہیے، اور میں نے سوچا کہ اگر میں نے آج فیروز پر سانپ نہ پھینکا
تو میں کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکوں گا، کیونکہ واپس آتے ہی فیروز یہ نقش کو اپنے گلے میں پہن لے گا اور پھر سانپ بھی بیکار ہو جائے گا۔ اب رات کا اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ فیروز کب واپس آئے گا، لیکن بہرحال مجھے اس کی واپسی کا انتظار کرنا تھا، اس کا بھی اور اس کی ماں زرینہ کا بھی۔ فیروز ابھی واپس نہیں آیا تھا کہ میرے کمرے کی فضا مہکی، ماحول میں ایک سرسراہٹ ہونے لگی۔ میں نے نظریں اٹھائی تو زرینہ میرے سامنے کھڑی تھی اور اس کی نہ جھپکنے والی آنکھیں میری طرف استحا دیکھ رہی تھی کہ میں کام کے رہ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں زرینہ کی آنکھ میں ایک بدلی ہوئی زرینہ دیکھ رہا تھا، اور غالباً یہ ان نگاہوں ہی کا اثر تھا کہ چشمے زدن میں میرے ذہن سے نواب سلیمان کی دھمکی کا خوف نکلا اور میں وہی ندیم ہو گیا جس نے زرینہ کی قبر کھودی تھی۔ میں نے کہا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ کیوں؟ زرینہ کی باریک لیکن ترنم بھری آواز فضا میں گونجی۔ میں تم سے تمہاری داستان کا بقیہ حصہ بھی سننا چاہتا تھا اور فیروز کے بارے میں ایک خاص مسئلے پر بات بھی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، تمہارا اشارہ ان لاشوں کی طرف تو نہیں جو نواب احسان علی خان کی حویلی میں پائی گئی ہیں؟ زرینہ نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، میں نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ فیروز بے گناہ انسانوں کو قتل کرے، لیکن وہ بے گناہ نہیں ہیں، ان کا یہی قصور کے کم ہے کہ وہ گناہ کی نسل سے ہیں۔ زرینہ بولی، اس میں ان کا کیا قصور؟ میں نے جواب دیا، گناہ نواب سلیمان کا ہے، نواب سلیمان کو ہی سزا ملنی چاہیے، سزا نواب سلیمان کو ہی دی جا رہی ہے، صرف اس کا انداز بدلا ہوا ہے۔ زرینہ نے بڑے مدھم لہجے میں جواب دیا، نواب سلیمان نے میرے شوہر نواب ثروت کی نسل ختم کی ہے، اس کا محل اجاڑا ہے، میں اس کی نسل ختم کر دوں گی، میں اس کا محل اجاڑ دوں گی۔ یعنی فیروز اسی طرح قتل و غارت گری کرتا رہے گا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، زرینہ نے کہا، اور نواب سلیمان اسی طرح تڑپتا رہے گا جیسے وہ کل رات سے تڑپ رہا ہے۔ ایک بات اور، زرینہ ایک لمحے کے لیے رکی اور پھر اس نے میری طرف بڑی گہری نظریں ڈالتے ہوئے کہا، میں وہ ساری باتیں سن چکی ہوں جو نواب سلیمان آج دوپہر کو تم سے کر چکا ہے، میں وہ سانپ بھی دے چکی ہوں جو اس وقت بھی تمہاری جیب میں محض میری وجہ سے دم سادے پڑا ہے، میں تمہیں فیروز کی طرف سانپ پھینکتے بھی دیکھ چکی ہوں اور یہ بھی دیکھ چکی ہوں کہ تم نے فیروز کے کمرے میں رکھے ہوئے نقش کی طرف کس طرح ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ بہرحال تم انسان ہو اور روح سے ڈرنا تمہاری فطرت میں داخل ہو چکا ہے۔ زرینہ بولتی رہی، میں گمسم اس کی باتیں سنتا رہا اور خجالت کی بوندیں میرے ماتھے پر ابھر کر میرے محسوسات کی ترجمانی کرتی رہی۔ زرینہ نے مجھے صفائی کا موقع دیے بغیر کہا، نواب سلیمان شدید غلط فہمی میں ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ فیروز کو مادی طاقتوں کے ذریعے فنا کر دے گا۔ فیروز صرف میری قوت ارادی اور میری دعاؤں کے طفیل میں زندہ ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ وہ لافانی ہے اور موت اس کے آگے بے بس ہے، فنا فیروز کو بھی ہے اور موت اسے بھی آئے گی، لیکن اس وقت جب وہ اپنا کام ختم کر لے گا۔ اس نے تمہیں دھمکی دی کہ اگر تم نے فیروز کا خاتمہ نہ کیا تو وہ تمہاری بیوی کو پاگل بنا دے گا اور تمہاری زندگی اجیرن کر دے گا۔ تم اس دھمکی سے بھی ڈر گئے ہو اور تم نے اس کی حباستوں سے مرعوب ہو کر اس پر سانپ پھینک دیا، لیکن اب میں تم سے کہتی ہوں کہ نواب سلیمان نہ فیروز کا کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ ہی تمہارا، اس لیے تم اپنی جیب میں رکھا ہوا سانپ نکالو اور دیکھو میں اس سانپ کو کس طرح فنا کرتی ہوں۔ ایک سحرزدہ انسان کی طرح میں نے سانپ کو نکالا۔ سانپ اس طرح تڑپ رہا تھا جیسے خود اسے بھی اپنا انجام معلوم ہو گیا ہو۔ میرے ہاتھ میں سانپ کو دیکھ کر زرینہ کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیلی، ایسی مسکراہٹ جس میں صرف زہر ہی زہر بڑا تھا، اور پھر اس نے اپنا ہاتھ جو ہاتھ نہ تھا صرف دھواں تھا اس ننھے سے سفید سانپ کی طرف بڑھایا۔ زرینہ مجھ سے دور کھڑی تھی لیکن اس کا ہاتھ دراز ہی ہوتا جا رہا تھا، اس کی لمبائی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن سانپ بہرحال نواب سلیمان کا تھا، قبل اس کے کہ زرینہ کا ہاتھ اس تک پہنچتا وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ دوسرے کے لمحے وہ کمرے سے باہر تھا، وہ اس طرح میرے ہاتھ سے نکل کر بھاگا تھا جیسے کمان سے تیر چھوڑ دیا جائے۔ وہ سانپ کی طرح رنگا نہیں تھا، بندوق کی گولی کی طرح کمرے سے باہر نکلا تھا۔ منظر اتنا خوشروبا تھا کہ میرے منہ سے ایک چیخ سی نکل گئی، اور کیسے نہ نکلتی جبکہ میں نے اس وقت دو ناقابل یقین اور ناقابل تصور منزل اپنی زندہ آنکھوں سے دیکھے تھے۔ میں نے ایک ہاتھ کو لمبا ہوتے دیکھا، میں نے ایک سانپ کو ہوا میں اڑتے دیکھا۔ سانپ کے اڑتے ہی فضا میں زرینہ کے کہے بکھر گئے اور اس کا بازو دوبارہ سکڑ کر اپنے معمول پر آ گیا۔ اب وہ پھر پہلے کی طرح مسکرا رہی تھی۔ اس نے کہا، نواب سلیمان پہلے بھی شعبدے باز تھا، لیکن اس کی شعبدے بازی میرے آگے نہیں چلی تھی۔ ایک لمحے کے لیے خاموش ہونے کے بعد اس نے مزید کہا، ندیم جانتے ہو یہ سانپ کون سا تھا؟ نہیں، میرے حلق سے آواز کیا نکلی، ایک ہچکی سی نکلی۔ یہ سانپ وہی تھا جس نے آج سے 127 سال پہلے میرے شوہر کو جنگل میں ایک درخت سے گرا کر ڈھسا تھا۔
میں اس سانپ سے اچھی طرح واقف ہوں۔ نواب ثروت کے مرنے کے بعد میں نے یہ سانپ کئی مرتبہ دیکھا، کبھی نواب سلیمان کے ہاتھ میں اور کبھی تکیے کے نیچے۔ اور تمہیں اس سانپ کے بارے میں ایک اور بات نہیں معلوم، یہی وہ سانپ تھا جس نے نواب سلیمان کے اشارے پر عین اس عالم میں جبکہ میری زچگی ہونے والی تھی، نواب ثروت کی نسل ختم کرنے کے لیے مجھے ڈھس کر میری زندگی کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اب نواب سلیمان یہ چاہتا ہے کہ اس سانپ کے ذریعے فیروز کا خاتمہ کرا دے، لیکن میں تم سے سچ کہتی ہوں کہ اس مرتبہ اس سانپ کی بھی شکست ہوگی اور نواب سلیمان کی بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سانپ کی بھی گزشتہ 160 سال سے زندہ ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، زرینہ نے جواب دیا، کیونکہ یہ سانپ نہیں، یہ ایک جن ہے جو نواب سلیمان کے قبضے میں آ گیا تھا، لیکن وہ سانپ کیسے بن گیا یہ مجھے آج تک نہیں معلوم ہو سکا۔ زرینہ سانپ اور جن کا تذکرہ کر ہی رہی تھی کہ اچانک فیروز بھی مکان میں داخل ہوا۔ وہ خلاف توقع بہت زیادہ مسرور نظر آ رہا تھا۔ اس وقت اس کے دونوں ہاتھوں میں ایک ننھی سی صندوقچی بھی تھی۔ اس نے میرے قریب آتے ہی یہ صندوقچی کھول کر میرے قدموں پہ الٹی اور ڈھیر سارے ہیرے جگمگانے لگے۔ ہیرو کی جگمگاہٹ سے میری آنکھیں چندیا گئی۔ میں ان ہیرو کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، یہ میری طرف سے آپ کو پہلا تحفہ ہے ندیم صاحب، فیروز نے مسکرا کر کہا۔ یہ میرے خاندانی ہیرے ہیں جو گزشتہ 150 سال سے زمین میں لاوارث کی طرح دفن تھے، بالکل اسی طرح جیسے میں زمین میں دفن تھا۔ اس کے علاوہ ابھی میرے زیورات بھی باقی ہے جو پرانے قلعے کے قریب ایک ایسے ٹیلے میں جہاں کبھی میری حویلی تھی دفن ہے۔ میں یہ زیورات بھی تمہیں دے دوں گی اور یہ تحفہ میری طرف سے تمہاری بیوی سلمہ کے لیے ہوگا، زرینہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اور فیروز نے کہا، میں نے آج رات کے لیے آپ کا حکم مان لیا۔ آج میں نے کوئی بدلہ نہیں لیا، آج میں نے کوئی قتل نہیں کیا، لیکن میرے محترم آج کے بعد مجھ پر کوئی پابندی نہ لگائیے گا، کیونکہ آج کے بعد میں آپ کی کوئی پابندی نہیں مانوں گا۔ زرینہ نے کہا، تم نواب سلیمان کی دھمکی اور اس کے طلسماتی سانپ سے ڈر گئے تھے، لیکن ابھی تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ سانپ کتنا بزدل اور کتنا ڈرپوک ہے، کیونکہ یہ سانپ نہیں، اور جبکہ میں یہ کہہ چکی ہوں کہ ایک جن ہے جس کو نواب سلیمان نے اپنا تابعدار بنا لیا ہے۔ اب میرے اعصاب کا تناؤ کچھ کم ہو چکا تھا، میری الجھنوں میں بھی کمی آ گئی تھی، میرا وہ خوف بھی ختم ہو گیا تھا جو گزشتہ 8 گھنٹے سے مجھے اپنی گرفت میں لیے تھا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اب ایک مرتبہ پھر مجھے زرینہ حسین نظر آ رہی تھی، ایک مرتبہ پھر وہ مجھے وقت کی سب سے بڑی خوبصورتی کا پیکر معلوم ہونے لگی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک مرتبہ پھر میرے اندر کا چھپا ہوا وہ شیطان جاگنے لگا جس نے آج سے 127 سال پہلے نواب سلیمان کو آدمی سے شیطان بنا دیا تھا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ محض چند لمحات کے اندر میں بالکل بدل چکا تھا، اور میں خود حیران ہو رہا تھا کہ مجھ میں یہ فوری اور اچانک تبدیلی کیوں آ رہی تھی۔ کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں تھی کہ نواب سلیمان کا جو کام وہ خود نہیں کر پایا تھا وہ میرے ذریعے کرا دینا چاہتا تھا، لیکن اس نے اپنی برسوں پرانی تمنائیں میرے دل میں تو نہیں انڈیل دی تھی۔ اب زرینہ پر پڑنے والی میری نگاہوں کا اندازہ بالکل بدل چکا تھا، لیکن زرینہ چونکہ جذبات سے خالی تھی اور اس کا وجود صرف ایک ڈھول تھا، اس لیے غالباً وہ میری آنکھوں میں چھپا شیطان نہیں دیکھ پائی۔ وہ انسان ہوتی تو یہ بالکل ناممکن تھا کہ وہ میری آنکھوں میں رقص کرتی ہوئی صفاقی سے بھرپور تمنائیں نہ دیکھ لیتی۔ فیروز اب بھی کمرے میں موجود تھا اور اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چند لمحات تک کمرے میں قبرستان کی سی خاموشی طاری رہی۔ اس کے بعد زرینہ کی نقرئی آواز کمرے میں پھول کی خوشبو اور لبان کے معطر دھوئیں کی طرح پھیلنے لگی۔ زرینہ نے کہا، ندیم صاحب تم اس سانپ سے کبھی نہ ڈرنا، یہ سانپ آج کے بعد تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ میں تمہیں بھی اس وقت ایسا نقش دے دوں گی جو تمہیں ہر طلسماتی آفت سے محفوظ رکھے گا، بالکل اسی طرح جیسے میرا دیا ہوا نقش فیروز کو ہر آفت سے بچائے ہوئے ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے زرینہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ یہ خاد بالکل خالی تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے خاد کی ہتھیلی پر ایک سنہرا نقش رکھا ہوا تھا۔ یہ نقش سونے کا تھا اور اس پر کچھ ہندسے سے بنے ہوئے تھے، اور پھر زرینہ نے یہ نقش میری طرف اچھالا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ نقش اتنا پر اثر ہوگا کہ میرے ہاتھ میں آتے ہی مجھ میں توانائی اور طاقت کی ایک نئی لہر دوڑ جائے گی۔ اپنے جسم میں اس نئی اور حیات آفری تبدیلی محسوس کرتے ہی میں نے ایک نظر اس نقش پر ڈالی جو ٹھوس سونے کی ایک چھوٹی سی تختی پر بنا ہوا تھا، اور دوسری نظر زرینہ کے ملکوتی چہرے پر۔ کمرے میں پھیلی ہوئی ملجگی روشنی میں اس کا چہرہ اس چاند کی طرح چمک رہا تھا جو سفید بالوں کے جھلمٹ میں الجھ کر رہ گیا ہو۔ اب زرینہ نے مجھ سے کہا، ندیم صاحب اب تم یہ نقش ہمیشہ اپنے پاس رکھنا، کیونکہ اس نقش کی موجودگی میں خدا کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ نقش تمہیں نواب سلیمان اور اس کے سانپ کی تمام حباستوں سے محفوظ رکھے گا۔ زرینہ نے مزید کہا،
اس نقش کی بھی ایک داستان ہے، لیکن یہ داستان اس وقت تک تمہیں بالکل ادھوری معلوم ہوگی جب تک کہ تم میری نامکمل داستان سن نہ لوگے۔ چند منٹ تک زرینہ بالکل خاموش رہی۔ اس کے بعد اس نے کہا، میں نے تمہیں اپنے شوہر نواب ثروت علی خان کی ناگہانی موت تک کی داستان سنائی تھی اور یہ بتایا تھا کہ وہ جنگل میں شکار کھیلنے گئے تھے کہ اچانک درخت سے سانپ گرا اور اس کے ڈھسنے سے وہ اسی جگہ مر گئے۔ میں تمہیں یہ بھی بتا چکی ہوں کہ یہ سانپ وہی تھا جو ابھی تھوڑی دیر تک تمہارے پاس موجود تھا، لیکن میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ جب نواب ثروت اس نقش کی حفاظت میں تھے تو سانپ نے انہیں ڈس کیسے لیا۔ دراصل نواب ثروت بڑے لاپرواہ قسم کے انسان تھے۔ وہ دعا اور بدعا کے اس فلسفے پر تو یقین رکھتے تھے، لیکن تعویذ اور ٹونکوں پر ان کا کوئی اعتقاد نہ تھا۔ وہ کہا کرتے کہ زندگی اور موت، بدبختی اور خوش نصیبی، آرام، مصیبت، صحت، بیماری سب خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہوگا وہی جو کائنات کا مالک و حاکم حقیقی چاہے گا۔ لیکن ان کی والدہ یعنی میری ساس دعا تعویذ پر بہت زیادہ یقین رکھتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ جس طرح خدا کی عظمت و طاقت کے آگے ہر شے ہیچ ہے، جس طرح اس کی مرضی کے بغیر پتا نہیں کھل سکتا، اسی طرح اس کے کلام میں بھی وہ طاقت ہے کہ اس کے ذریعے ہر بگڑا کام سنوارا جا سکتا ہے۔ وہ کلام الہی پر بھی اتنا ہی یقین رکھتی تھی جتنا طاقت الہی پر۔ نواب ثروت چونکہ ان کی اکلوتی اولاد تھے، اس لیے انہوں نے ان کی سلامتی کے لیے یہ نقش ایک مومی کپڑے میں لپیٹ کر ان کے گلے میں لٹکا دیا۔ لیکن یہ میری بد نصیبی کہ جب وہ اپنی موت والے دن شکار کے لیے روانہ ہوئے تو انہوں نے جانے سے پہلے غسل کیا اور غسل کے بعد دوبارہ یہ نقش پہننا بھول گئے۔ چنانچہ نواب سلیمان کے جن سانپ کو موقع مل گیا اور اس نے انہیں ڈھس لیا۔ نواب سلیمان کی موت پر میری نظروں میں دنیا اندھیر ہو گئی۔ مجھے چپ سی لگ گئی۔ میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ میں شادی کے چند ماہ بعد ہی بیوہ ہو جاؤں گی۔ دن رات میں پلنگ پر چپ پڑی رہتی اور پھٹی پھٹی نظروں سے چھت کی طرف دیکھتی رہتی۔ میری ساس کا بھی غم سے کچھ برا حال تھا۔ جب بھی وہ میری طرف دیکھتی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ وہ مجھے چھاتی سے لگا کر ڈھارے مارنے لگتی۔ وہ اب میری پہلے سے زیادہ دیکھ بھال کرتی، میرے آرام آسائش کا پہلے سے زیادہ خیال کرتی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کے بیٹے کی ایک زندہ نشانی میرے پیٹ میں پرورش پا رہی ہے۔ میری ساس کو پورا شک تھا کہ حویلی کوٹھی میں رہنے والے جن ناراض ہو گئے ہیں اور یہ انہی کا عتاب نازل ہوا ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہی نقش جو اس وقت میں نے تمہیں دیا میرے گلے میں لٹکایا، اور وہ نقش جو تم نے فیروز کے کمرے میں میز پر رکھا ہوا دیکھا میرے کمرے کے دروازے پہ لٹکا دیا تھا۔ اب میری ساس کی تمناؤں کا سارا مرکز نواب ثروت کا ہونے والا بچہ بن چکا تھا۔ اب اسی بچے سے ان کی تمام آرزویں اور حسرتیں وابستہ تھی، کیونکہ اب اسی بچے پر نواب ثروت کی پوری نسل کی بقا کا انحصار تھا۔ نواب ثروت کا 40واں بڑی دھوم دھام سے منایا گیا۔ ہزاروں آدمی کو کھانا کھلایا گیا، ہزاروں روپے خیرات کیے گئے اور میرے شوہر کی قبر پر ایک شاندار مقبرے کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ بظاہر میری زندگی میں اب بیوقی کے سیاہ غم کے علاوہ اور کوئی غم نہ تھا، لیکن میری راتیں بھی اندھیری تھی اور دن بھی۔ مجھے کسی بھی پل چین نہیں آتا تھا۔ نواب ثروت کا مسکراتا ہوا وجیہہ چہرہ ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے رہتا، ہر وقت میری آنکھوں میں آنسو تیرتے رہتے۔ اس غم کی وجہ سے ہر طرح کے عیش و آرام کے باوجود میں دن بدن سوکھتی چلی جا رہی تھی۔ میری ساس کو میرے غم کا بخوبی اندازہ تھا، لیکن وہ سبھی بالکل بے بس اور مجبور تھے۔ وہ مجھے ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن میرے دل پر بہرحال ان کا اختیار نہ تھا۔ وہ کوشش کے باوجود اس کانٹے کو نہ نکال سکی جو میرے دل میں پیوست ہو چکا تھا۔ میری ساس کے ذہن پر کوٹھی کے جن والی بات کچھ اس شدت سے سوار تھی کہ انہوں نے شہر کے بعض عاملوں سے کوٹھی کے جن کو خوش کرنے کے لیے عمل کروائے تھے۔ اس کوٹھی کو اب خوب صاف کر دیا گیا تھا۔ روزانہ شام کو یہاں چراغ جلایا جاتا، لبان سلگایا جاتا اور طاق میں خار پھول چڑھائے جاتے۔ میں یہ سب کچھ دیکھتی رہتی اور دل ہی دل میں دعا مانگتی کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے تمام نحوستوں سے محفوظ رکھے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ نواب سلیمان اب ایک نئی سازش کر رہا ہے۔ نواب سلیمان نے میری ساس تک یہ بات پہنچا دی کہ مجھ پر جن کا سایہ ہے اور یہ جن صرف وہی اتار سکتا ہے۔ نواب سلیمان نے میری ساس کے یہ بھی ذہن میں کروایا کہ اگر یہ جن نہ اتارا گیا تو سارا خاندان ختم ہو جائے گا اور حویلی ہمیشہ کے لیے ویران ہو جائے گی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میری ساس نواب سلیمان سے متاثر ہوئی۔ یہ وہ پہلے سے جانتی تھی کہ نواب سلیمان اور نواب ثروت میں بڑی گہری دوستی تھی، لیکن اگر انہیں ان کی باہمی رنجش کا خال معلوم ہوتا تو ہرگز نواب سلیمان کی باتوں پر دھیان نہ دیتی۔ اور پھر ایک دن وہ کہانی شروع ہوئی جس کا انجام ابھی تک باقی ہے۔ ایک دن میری ساس نے مجھ سے کہا کہ میں نہا دھو کر بالکل تیار ہو جاؤں۔ میں نہا دھو کر فارغ ہوئی تو میری ساس نے مجھے کورے کپڑے پہنائے،
ان کپڑوں میں عطر لگایا اور گیلے بالوں کے ساتھ مجھے اس کوٹری میں لے گئی، لیکن کوٹری میں داخل ہوتے ہی جیسے میرے قدم جم کر رہ گئے، کیونکہ کوٹری میں فرش پر نواب سلیمان اپنے سامنے شمع روشن کیے اور لبان سلگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ میرے آتے ہی نواب سلیمان نے، جو بظاہر مراقبے میں تھا، اپنی بند آنکھیں کھولی، میری طرف سرخ انگارہ جیسی آنکھوں سے دیکھا، ایک خفیف مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیلی، اس نے دوبارہ اپنی آنکھیں بند کی۔ اب میری ساس نے مجھ سے چپکے کہا، تم یہاں بالکل خاموشی سے بیٹھے رہنا، ہرگز کسی ڈراؤنی یا بھیانک چیز کو دیکھ کر ڈرنا مت۔ نواب صاحب عملیات کے بہت بڑے ماہر ہیں، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ تم پر سے جن کا سایہ اتار دیں گے اور یہ نحوست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ نواب سلیمان نے میری ساس پر خدا معلوم کیا جادو کیا تھا اور اپنا کتنا زیادہ اثر ڈالا تھا کہ وہ مجھے اس کوٹری میں چھوڑ کر دبے پاؤں باہر نکل گئے۔ میں نے چاہا بھی کہ میں ان کو روک لوں اور انہیں بتاؤں کہ عورت کی حیثیت سے میں نواب سلیمان کی آنکھوں میں جس شیطان کو مسکراتے دیکھ چکی ہوں، اس کے بعد اس کوٹری میں اس کے ساتھ مجھے تنہا چھوڑ دینا خطرے سے خالی نہیں، لیکن وہ اس طرح تیزی سے باہر نکل گئی کہ الفاظ میرے ہونٹوں تک ہی رہ گئے۔ ساس کے باہر جاتے ہی اور کوٹری کا دروازہ بند ہوا اور میرا دل دھک دھک کرنے لگا، میرے پیر کانپنے لگے اور میں پسینے میں نہا گئی۔ میں عمر میں پہلی مرتبہ ایک غیر مرد کے سامنے تنہائی میں کھڑی تھی، اور غیر مرد بھی وہ جو میرے مرحوم شوہر کا دشمن تھا اور جس کی نیت میرے لیے کچھ ٹھیک نہ تھی۔ اب مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ میری ساس نے مجھے ایک بیوہ دلہن کی طرح سجایا بھی ہے، اور میرے لباس کو ہی نہیں، میرے پورے جسم کو عطر سے مہکا دیا، اور پھر جیسے اس احساس نے ہی مجھے لرزا دیا کہ میں ایک دشمن کے ساتھ ایک تنہا کوٹری میں بند ہوں، اور کوٹری بھی وہ جسے جنوں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ دہشت زدہ ہو کر میں نے چیخنا چاہا، لیکن میری آواز حلق میں پھنس کے رہ گئی۔ کوٹری کا ماحول بھی کچھ کم بھیانک نہ تھا۔ کافوری شمعوں کی روشنی، خوشبودار لبان کے دھوئے میں نواب سلیمان ایک سنگی مجسمے کی طرح فرش پر بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک مردہ کھوپڑی اور کھاد کی ایک ہڈی رکھی تھی۔ کھوپڑی میں چاول بھرے تھے، تیل سے بھرا ایک بجھا ہوا چراغ بھی اس کے دائیں طرف رکھا تھا، اور بائیجا نے مردہ دانتوں سے بنی ہوئی لمبی تسبیح پڑی تھی۔ میں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا اور دروازے کی جانب کھسکنے لگی۔ میں فیصلہ کر چکی تھی کہ ہاں، میری ساس کتنا ہی برا مانے، میں کوٹری میں نہیں رکوں گی۔ ٹھیک اسی لمحے نواب سلیمان نے، جو اب تک زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، اپنی سرخ آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا۔ میں بیان نہیں کر سکتی کہ اس کی آنکھیں کتنی بھیانک تھی۔ آج بھی مجھے اس رات والی نواب سلیمان کی آنکھیں یاد آتی ہیں تو میں حیرت زدہ رہ جاتی ہوں۔ میں سچ کہتی ہوں، اس وقت نواب سلیمان کی آنکھیں کسی انسان کی نہیں، کسی شیطان کی آنکھیں معلوم ہوتی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ مسکراہٹ صرف زہریلی نہیں تھی، اس میں اس کی شیطانی ہوس اور ناپاک ارادے بھی چھپے ہوئے تھے۔ میں اس کی مسکراہٹ دیکھ کر اور بھی زیادہ لرز گئی۔ اب نواب سلیمان نے آہستہ آہستہ آواز میں کہا، زرینہ بیگم، تمہیں واقعی یقین نہیں آتا ہوگا کہ تم پر ایک جن عاشق ہے، لیکن آج تم اپنی آنکھوں سے اس جن کو دیکھو گی۔ میں خاموش رہی۔ نواب سلیمان نے مزید کہا، میں ابھی تمہارے سامنے اپنا عمل شروع کرتا ہوں اور جن کو طلب کرتا ہوں، لیکن تم ڈرنا نہیں، خوفزدہ مت ہونا، اور جن اس کوٹری میں جو کچھ کرے وہ کرنے دینا نہیں۔ میں آہستہ آواز میں چیخی، تمہارا انکار بیکار ہے۔ نواب سلیمان نے سرگوشی کرنے کے انداز میں جواب دیا، میرے مشورے پر تمہاری ساس کوٹری کا دروازہ باہر سے بند کر کے جا چکی ہے، اور اس وقت جنوں کی کوٹری کے آس پاس حویلی میں بھی کوئی موجود نہیں۔ اس کوٹری میں صرف میں ہوں اور یا تم ہو، اور میں وہ ہوں جو اپنی روحانی ریاست کے بل پر جن کو یہاں بلا سکتا ہوں، اور تم وہ ہو جس کی وجہ سے تمہارے شوہر نواب ثروت کی موت ہو چکی ہے، اور بہت ممکن ہے کہ اگر تم نے میری یا اپنی ساس کی بات نہ مانی تو نواب ثروت کی اس زندہ نشانی کی بھی موت ہو جائے جو ابھی تمہارے پیٹ سے باہر نہیں آئی۔ اس لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم خاموش رہو اور جو کچھ کروں مجھے کرنے دو۔ نواب سلیمان اتنا کہہ کر کھڑا ہوا، اس نے اپنے سیدھے ہاتھ میں انسانی ہاتھ کی ہڈی اٹھائی۔ آہستہ آہستہ وہ میری طرف بڑھنے لگا اور میں پیچھے ہٹنے لگی۔ اب میں دیوار سے لگی کھڑی تھی اور بید مجنوں کی طرح کانپ رہی تھی۔ نواب سلیمان نے میری یہ حالت دیکھ کر میرے بالکل قریب آ کر کہا، تم بہت حسین ہو زرینہ، اور اگر ایک جن تم پر عاشق ہو گیا ہے تو یہ اس کا نہیں، تمہارے اس حسن کا قصور ہے جو انسانوں کو نہیں، غیر انسانی طاقتوں کو بھی دیوانہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے اس ہڈی کو جو وہ ہاتھ میں لیے ہوئے تھا میرے آنکھوں کے قریب لاتے ہوئے کہا، لیکن تم اطمینان رکھو، میں ابھی اس جن کو طلب کرتا ہوں اور اس سے تمہاری بات کرائی دیتا ہوں۔ میں نے نواب سلیمان کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں بس خوفزدہ ہرنی کی طرح اس کے بھیانک چہرے اور شیطانی آنکھوں کی طرف دیکھتی رہی۔ نواب سلیمان نے اس کے بعد مزید کہا، یہ جن مجھ پر آئے گا، میں جو عمل پڑھنے جا رہا ہوں اس کے ذریعے یہ جن میرے وجود میں سما جائے گا
اور عارضی طور پر خود میرا وجود ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جیسے ہی میں اپنا عمل ختم کرنے کے بعد بے ہوش ہو کر گر جاؤں، تم یہ سمجھ لینا کہ کوٹری میں جن آ گیا ہے۔ اس کے بعد یہ جن تم سے باتیں کرے گا۔ تمہارا فرض ہے کہ تم نہ صرف یہ کہ اس کی ہر بات کا جواب دو، بلکہ جو کچھ کرے اس کو کرنے بھی دو، ورنہ بعد میں مجھ سے شکایت مت کرنا۔ اس وقت میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ نواب سلیمان نے مجھے حاصل کرنے کے لیے کتنی خوفناک سازش کی ہے، اور میری ساس کو جنوں سے ڈرا کر کتنا بھیانک ڈرامہ کھیلا ہے۔ میں بہت بھولی تھی، زمانے کی سردی گرمی سے ناواقف تھی، جنوں سے ڈرنا میرے معاشرے میں داخل تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اس کے فریب میں نہ آتی؟ میں اب تک نواب سلیمان سے بری طرح ڈر رہی تھی۔ میں اس کی آنکھوں سے جھانکنے والے ان ارادوں سے خوفزدہ تھی جو ایک عورت ہی پہچان سکتی ہے۔ لیکن جب میں نے نواب سلیمان کو دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھے دیکھا اور ہاتھ میں تسبیح اٹھاتے دیکھا تو جیسے میرا خوف دور ہو گیا۔ مجھے جیسے ایک اطمینان سا ہوا۔ میں نواب سلیمان پر کچھ بھروسہ کرنے لگی، لیکن اب یہ تصور میرے لیے سہانے روح بنتا جا رہا تھا کہ جیسے ہی نواب سلیمان کا عمل ختم ہوگا، ایک جن اس کوٹری میں آ جائے گا۔ میرے دل کی دھڑکن مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھی، رگوں کا خون سرد ہو کر جمتا جا رہا تھا اور میں ایک جیتے جاگتے بت میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا کہ میری ساس نے نواب سلیمان پر اعتبار کیوں کیا اور مجھے اس کے ساتھ جنوں کی بھیانک اور آسیب زدہ کوٹری میں تنہا کیوں چھوڑا۔ میں دیوار سے لگی خاموش کھڑی سوچنے لگی، جب نواب سلیمان پر کوٹری کا جن آ جائے گا اور خود نواب سلیمان کا وجود ختم ہو جائے گا تو یہ جن مجھ سے کیا سلوک کرے گا، جبکہ وہ مجھ پر عاشق ہے۔ زرینہ اپنی آپ بیتی سنا رہی تھی۔ فیروز بالکل سحر زدہ ہو کر اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا اور میں اس کی داستان کی دلچسپیوں میں اور اس کی آواز کی چھپی ہوئی موسیقی میں کھو کر رہ گیا تھا۔ کمرے میں زرینہ کی آواز اس طرح پہ رہی تھی جیسے یہ آواز کسی عورت کی آواز نہ ہو، کسی انجانے ساز کا کوئی نغمہ ہو یا کسی ننھے سے پہاڑی آبشار کے پانی کی دھارے پیدا ہونے والا ترنم ہو۔ زرینہ اپنی دکھ بھری کہانی سنا رہی تھی اور میں اس کہانی میں عورت کی مجبوریوں اور اس کے حسن کی کرشمہ سازیوں کی ایک تصویر سی دیکھ رہا تھا۔ میں کہانی بھی سن رہا تھا اور یہ بھی سوچ رہا تھا کہ عورت آج کے مذہب دور کی ہو یا گزرے ہوئے ماضی کی، وہ ہمیشہ سے مجبور رہی ہے، ہمیشہ سے وہ مرد کی ہوس ناکیوں کا شکار ہوتی رہی ہے، ہمیشہ سے اس کے حسن نے نئی نئی کہانی کو جنم دیا ہے۔ کبھی یہ ظلم سماج کے نام پر ہوا ہے، کبھی معاشرے کے نام پر، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی رشتے کے نام پر اور کبھی لذت و حیات کے نام پر۔ مجھے یہ یقیناً زرینہ سے ہمدردی تھی، میں واقعی اس کو مظلوم سمجھ رہا تھا اور گو اس نے ابھی کہانی ختم نہیں کی تھی، لیکن میں سمجھ چکا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں پھیلی ہوئی لاکھوں اور کروڑوں کہانیوں کی طرح زرینہ کی اس کہانی میں بھی عورت کے حسن، جو قدرت کے بنائے ہوئے دنیاوی تحفوں میں سب سے زیادہ بیش قیمت تحفہ ہے اور جس میں دنیا کا سب سے پیارا رنگ، سب سے زیادہ پاکیزہ نور اور سب سے زیادہ سحر آگے نکھار پایا جاتا ہے، ایک حشر سا بپا کیا ہوگا۔ اس کہانی میں بھی زرینہ کا حسن ایک قربان گاہ بن گیا ہوگا، جس میں سب سے پہلے خود اس کے شوہر کی قربانی ہوئی، اس کے بعد ایک پورے خاندان کی اور ایک نامراد عاشق کی بھی، جو اب دیوانہ ہو کر جنوں بوتوں پر ان کا سہارا لے رہا تھا۔ میں سوچنے لگا اس کہانی میں بنیادی طور پر قصور کس کا ہے، جو اس کہانی میں ہر طرف لاشیں بکھری نظر آ رہی ہیں، خون ہی خون دکھائی دے رہا ہے، تباہی بربادی کے کھنڈر سامنے آ رہے ہیں۔ اس کہانی کا اصل مجرم کون ہے؟ نواب سلیمان کے جسم میں چھپا ہوا وہ مرد جو بیک وقت شیطان بھی ہوتا ہے اور فرشتہ صفت بھی، یا زرینہ کو وہ حسن جس نے ابتدائے افزینش سے لے کر آج تک خون کے دریا بہائے ہیں؟ لیکن ابھی میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا، کیونکہ ابھی زرینہ کی کہانی ختم نہ ہوئی تھی۔ میں زرینہ کے حشر آفری حسن کی طرف، جو بہرحال مردہ تھا اور جس کی حیثیت ایک پرچھائی سے زیادہ نہیں تھی، دیکھتا رہا۔ وہ اپنی کہانی سناتی رہی۔ زرینہ نے اپنی کہانی سناتے ہوئے مزید کہا، نواب سلیمان اپنی چاروں طرف انسانی ہڈی سے ایک گول دائرے بنانے کے بعد زمین پہ بیٹھ چکا تھا اور اب ایک ایسی زبان میں جس سے بالکل ناواقف تھی اور جو میں پہلی مرتبہ سن رہی تھی، کوئی جادو پڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور اس کا وہ ہاتھ جس میں وہ ہڈی پکڑے تھا مسلسل حرکت کر رہا تھا۔ میں حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف تکی جا رہی تھی اور جن کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ 15 منٹ تک انجانی زبان میں کسی وظیفے کا بار بار ورد کرنے کے بعد نواب سلیمان اپنی بھیانک آنکھیں، جو پہلے سے زیادہ سرخ ہو گئی تھی، کھول کر پہلے چاروں طرف دیکھا، پھر میری طرف اور پھر اپنی تھیلے میں سے کوئی سفید سی چیز نکال کر اس انگیٹھی کی آگ میں ڈالی جس میں اب تک لبان سلگ رہا تھا۔ یہ سفید چیز جیسے ہی جلتے ہوئے کوئلے پر پڑی، اس میں سے سیاہ دھواں بلند ہوا اور پھر بلند ہو کر کمرے کی فضا میں پھیلنے لگا۔ فوراً ہی میں نے محسوس کیا اس کی خوشبو کی تیزی سے میرا دماغ معطل ہوا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی مجھے دیر ہو چکی تھی۔ سیاہ دھواں اپنا اثر کر چکا تھا، میرے اعصاب بدتریج ڈھیلے ہوتے جا رہے تھے، آنکھیں بوجھل ہونے لگی
اور میں اسے محسوس کرنے لگی جیسے میرا جسم انتہائی ہلکا ہو کر بلندی میں پرواز کر رہا ہے۔ میں نے سنبھلنے کی کافی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود دھوئیں کے اثرات نے جیسے مجھے کمزور کر کے دبوچ لیا۔ میں بے دم ہونے لگی، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر میں دیوار کے سہارے نہ کھڑی ہوتی تو اسی لمحے گر جاتی۔ اب نہ میں ہوش میں تھی اور نہ بے ہوش تھی، نہ میں سو رہی تھی نہ جاگ رہی تھی۔ نواب سلیمان اپنے ہونٹوں پر زہریلی اور شیطانی مسکراہٹ بکھیرے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دونوں ہاتھ پھیلا کر میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے چیخنا چاہا لیکن چیخ نہ سکی، بھاگنا چاہا لیکن بھاگ نہ سکی، اور نواب سلیمان میری طرف بڑھتا رہا، ایک قدم، دوسرا قدم، تیسرا قدم، اور اب میرے اور اس کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔